पाक इस निकाह को भी उस निकाह की तरह बाबरकत फरमाए। निकाह की तकरीब में लोग गाने बजाते हैं, ढोल ढमक्के करते हैं, इधर उधर के मामले, हालांकि यूं नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो, वजअलूहा फिल मसाजिद, और इसे मस्जिद में तरतीब दो, मसाजिद के अंदर निकाह किया करो। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बहुत बड़ा एक इनाम की बात है। तो माशाल्लाह मस्जिद में है। और इसके साथ मैं एक बात मजीद ये भी करूं, हदीस पाक में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह, मिशकात जिल्द 2 किताबुल निकाह की रिवायत है। फरमाया रसूल पाक ने कि जो निकाह की मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं पाई जाती। और यह हकीकत है। आजकल लोग झूठी मोहब्बतों के दम भरते हैं, वो सिर्फ हवस परस्ती है, वो सिर्फ हुसूल जिस्म है, वो और कुछ भी नहीं है। मोहब्बत जो है वो असल में निकाह है। और ये बात याद रखें कि निकाह बुनियाद है मोहब्बत की। अगर किसी से मोहब्बत आपके दिल में आ गई है ना इत्तेफाकन, तो उससे निकाह कर लें, और निकाह नहीं है तो फिर ये राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बहनों को कहना चाह रहा हूँ, जो ख़वातीन हमारी गुफ्तगू सुनती हैं और हमसे मुताल्लिक़ और रिलेटेड हैं, कि मेरी बहन कोई लड़का आपको कितना अच्छा न कहे, कितनी आपके साथ अच्छाई का दम भरे और क्या से क्या आपको ऑफर करे, तो एक ही जवाब उन्हें दिया करो कि अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत में इतने मुखलिस हो, निकाह तू कर ले, मैं अपने आप को हवाले तेरे लिए कर लूँ, फाइनल हो जाएगी बात। लेकिन मैं हैरान हूँ, आज निकाहों को मुश्किल कर दिया गया। जब निकाह पर लाखों खर्च आएंगे और गुनाह पर 500 रुपए पर नाइट का खर्चा होगा, तो आप मुझे बताएं लोग जिना करेंगे या निकाह करेंगे? तो हमें निकाह को आसान करना चाहिए। और फिर निकाह में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मामलात को देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह पढ़े और पढ़ाए हैं, उससे एक बात हमें समझ आती है कि रिसालत माब ने निकाह को आम फरमाया। और ये बात याद रखें, जब निकाह आम होता है फिर शैतान की कमर टूट जाती है। हमें शैतान की कमर भी तोड़नी चाहिए। और निकाह के जरिए शैतान रोना शुरू कर देता है कि इस बंदे ने तो अपने ईमान को आज मुझसे बचा लिया, ये तो गया मुझसे। इसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह करने वाला आदमी आधे ईमान को बचा लेता है, बाकी आधे की फिक्र करे। क्या मतलब? शर्मगाह गुनाह से बच गई तो ज़बान को गुनाहों से महफूज करने का मामला लेकर। मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद आपको समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। निकाह का मामला ऐसे है कि हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने हदीस पाक खुतबे में पढ़ी है, मिशकात जिल्द 2 की रिवायत है, किताब निकाह की। फरमाया इन्ना अअज़म निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, अगर चाहते हो तुम्हारे निकाह बाबरकत हो तो उसका खर्चा कम से कम रखा करो। निकाह पर लोग बैंड बाजे और इधर उधर के मामलात चलाते हैं। निकाह पर अल्लाह को राज़ी करने नहीं रखते, असल अल्लाह को राज़ी रखना, असल अल्लाह को राज़ी रखना। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद कहता हूँ, निकाह के हवाले से ये बात जहन में रखें कि जो निकाह है ये ऐसा बाबरकत ताल्लुक़ है, ऐसा प्यारा ताल्लुक़ है जिससे नस्ल और कौम और नस्ब महफूज हो जाते हैं। वरना निकाह में मामलात तय न कर दिए जाएं और खुलेआम यूं मुंह मारी की और मुंह काले की इजाज़त दे दी जाए, तो फिर जैसे जानवर का नस्ब महफूज नहीं है, वैसे इंसानों की नस्ल भी गैर महफूज हो जाएगी। और निकाह के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी तरतीब दी है। ये जो जोड़े हैं ना, ये आसमान पे बनते हैं। जोड़ों से मुराद ये सूट नहीं, ये तो दर्जी के यहाँ बनते हैं। जोड़े से मुराद ये जो है ना कपल, ये जो 2 अफराद का जोड़ है निकाह के मामले में, ये आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह ने तय किया हुआ। और फिर ये बात जहन में रखें कि बीवी खावंद के लिए बोझ नहीं है, खावंद के लिए बतौर नेमत खुदाबंदी है। फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में एक शुक्रिया बीवी का भी मौजूद है। हम खाना खाते हैं तो अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी पीते हैं तो अल्लाह तेरा शुक्र है, कुछ और अच्छाई हो तो अल्लाह तेरा शुक्र है, जो मेरे ईमान की मुहाफ़िज़ बन के आई है इस पर अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं है तो इस पर भी अल्लाह तेरा शुक्र है। और मेरे दोस्तों, बीवी के मामलात में ये बात जहन में रखें
کہ بیوی کی عزت اور احترام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ عزتوں والی ماؤں کی گودوں میں پلے بڑے ہو کہ انہوں نے آپ کو اپنی بیوی کا احترام سکھایا۔ لوگ بیویوں کی عزت کریں نا تو آج کل ایک غلط بات مشہور ہے کہ فلاں رن مرید ہو گیا۔ رن مرید کا کیا معنی ہے؟ بیوی کی عزت کرنا رن مریدی ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں عاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو۔ تو قرآن یہی درس دے رہا ہے ہمیں۔ یہ ایک عجیب منظر ہم نے خود بنا لیا ہے، ورنہ شریعت اسلامیہ کا مطلب نہیں ہے۔ بیویوں سے حسن سلوک، محبت، پیار، اچھائی، تعلق، یگانگت، مسرت کی بات تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کرتی ہے۔ آپ مجھے ایک واقعہ دکھا دیں کہ رسالت میں آپ نے اپنی کسی بیوی کی پٹائی کی ہو، کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، کسی بیوی کو مارا ہو، آپ دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ چوم دوں۔ جب یہ نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی ترتیب تو ہمیں سب سے افضل گھرانے سے مل رہی ہے۔ آج لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ نہ کرے پھر کل آپ کے دل کو بھی دکھایا جائے گا، پھر آپ اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کے لیے حق کی بات کیسے کریں گے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھو میرے دوستو، بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، بیوی بندے کی عزت ہوتی ہے، اور عزت کو عزت کے معاملات سے دیکھا جاتا ہے، ظلم کے معاملات پہ نہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنی دوست اور سہیلی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن یہی گپ شپ اپنی بیوی سے کرے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آج ہم حلال جگہ نہیں آتے، حرام جگہ منہ مارنے پہ لوگ خوش ہیں، اور کہیں بتائے نا کہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو رن مریدی کا تانا، اور بتاؤ اس کی 4 سہیلیاں تو واہ واہ کیا بات ہے، حالانکہ لاکھ لعنت ہونی چاہیے اس تعلق پر جو یہ حرام کا کر رہا ہے۔ ہم اس معاشرے میں غلط جگہ موجود ہیں، اور نکاح ایسی مبارک تقریب ہے، ایسی بابرکت تقریب ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے خود مشورے دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی تھی تو حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا، یا مال کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، قومیت کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے آنکھوں میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، پہلے دین کو چن اور پھر کامیاب ہو جائے۔ پتہ چلا حسن، قوم، قبیلہ، نسب، مال بعد میں، پہلے جو ہے وہ دین ہے۔ ہمارے ہاں ایک جگہ رشتہ ریجیکٹ ہوا تو دونوں فریق مجھ سے فیصلہ کرانے آئے، تو میں نے جب باتیں سنی تو وہ مجھے ریجیکٹ کرنے والا جو نہیں مان رہا تھا رشتہ، وہ بتا رہا تھا کہ میری بیوی کہتی ہے ان بچیوں میں ہے کیا ہے، تو صرف نماز روزہ اور پردہ، ان میں اور کیا ہے، اس وجہ سے پر ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا تمہیں بہو میں کیا چاہیے؟ سینما چلائے تمہاری بہو، اور کیا چاہیے؟ نماز روزہ اور پردہ تو عزت کی نشانی آپ لے لیتی، نہیں آپ نے پتہ نہیں کوئی میڈیکل اسٹور بنوا کے اس کو کوئی شاپ کیپر بنوانا ہے۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ معذور اگر بیوی بھی ہو تو پھر بھی شادی کر لینی چاہیے۔ محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میری بیوی لنگڑی ہے اس لیے میں نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے کہا اگر تو نے اسے سے دوڑ لگوانی ہے تو پھر شادی چھوڑ دے۔ تو عجیب قسم کے معاملات دنیا میں آ گئے ہیں بھائی، یوں نہیں ہوتا۔ تو معاملات میں اچھائی دیکھیں، معاملات میں معاملہ سنت کے مطابق دیکھیں، شریعت کے معاملے کو دیکھیں۔ اور رسول پاک نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ یہ روایت ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا کہ اگر جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ میرے ہاں ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرے گا؟ تو بھائیو یہ بہت اچھی معاملہ ہے نکاح کا، اس لیے نکاح کو رواج دیں، نکاح کے معاملے کو دیکھیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس نکاح کو بھی قبول فرمائے، سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنائے، 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرمائے۔ یہ نہ میں گفتگو میں اذان آ جائے پھر آپ کہیں گے نماز، اچھا چلو وہ کہہ رہے ہیں آنے والے ہوں گے۔ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں نکاح کے حوالے سے کر دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ نکاح کے معاملات میں ایک بات بنیادی طور پر سمجھیں
کہ نکاح میں کل 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ فرض کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، واجب کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن اسے مقرر کرنا ضروری رہتا ہے، اور سنتوں کے بغیر ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ جو فرض ہے وہ پہلا فرض ہے ایجاب و قبول، آفر اور ایکسیپٹ، بچی کا رشتہ دینا اور وصول کرنا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل چیٹنگ پہ میں تجھے قبول جی تو مجھے قبول، اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، یہ عین زنا ہے۔ دوسری چیز، کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، ورنہ تو مجمع بھی گواہ بن سکتے ہیں، کم از کم 2 مسلمان۔ گناہ اور نکاح میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز حق مہر ہے، یہ واجب ہے، ایک ہی واجب ہے، حق مہر۔ حق مہر ایسا واجب ہے کہ حق مہر دینا پڑتا ہے، خالی ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کہتے ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادوں سے حق مہر ادا نہیں ہوتے، دینے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی بڑی جگہ اس میں غفلت دیکھی۔ ایک گھر میں ہم بیٹھے تھے، میں نے نکاح کا مسئلہ بتایا تو سفید ریش بزرگ تھے، ان کے پوتے اور نواسے ہیں، تو مجھے کہنے لگے مولانا سچی مچی پر دینا پڑتا ہے یا ایسے کاغذی کاروائی ہوتی ہے؟ تو میں نے سمجھا مذاق کر رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کریم میں ہے، سورۃ احزاب میں ہے، پارہ نمبر 22 میں ہے، رب کائنات نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے مقرر کیا تو اللہ کا مقرر کر دو تو دینا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں لا مہر لاقل من 10 دراہم، حضرت جابر فرماتے ہیں کم از کم حضور پاک کے دور کے 10 درہم حق مہر ہو، موجودہ پاکستانی ریٹ تو 5000 سے اوپر بنتا ہے۔ تو کہتے اچھا، اور اگر معاف کر دیں تو؟ میں نے کہا ایسے آسانی سے معاف والی معاف نہیں ہے۔ معاف کا مطلب ہے کہ جو بیوی کو آپ نے لکھ دیا ہے نا، وہ تمام کا تمام حق مہر اٹھائیں، بیوی کے جا کر گود میں رکھ دیں، اسے کہو یہ تیرا ہے، اللہ رسول کی طرف سے تیرا ہے، تو واپس کر، تیری مرضی، کسی کو دے دے تیری مرضی، آگ لگا دے تیری مرضی، کھا جا تیری مرضی، ہم نہیں پوچھ سکتے، یہ تیرا حق ہے۔ ہاں وہ پھر واپس کر دے تو پھر واپس ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ عقل مند بندے ہیں، یوں کروں گا تو وہ واپس دے گی مجھے؟ تو میں نے کہا جی نہیں دے گی تو پھر تو کیوں اسے معاف کرانے کے چکر میں؟ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ لیں۔ رب کریم فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، بندے کے پہلے حق مہر نکالا جائے گا۔ اگر بندہ مر گیا تو حق مہر اس طرح لازم رہتا ہے، اور ہمارے والے صرف کہنے کے لگتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا مسئلے اس نے چھیڑے ہیں، میں نے تو بڑا ایسے سینسر کر کے باتیں کی تھی، لیکن اب آپ کو میں پوری بات ہی سنا دیتا ہوں۔ حق مہر بیویوں سے سیل کروا کے بیچ کے کاروبار میں لگا جائیں گے اور کہیں گے میں تے کو کانٹے بڑھوا دے، یعنی میں تمہیں ٹاپس بنوا کے دے دوں گا، میں تجھے یہ جمر ممر لے کر دے دوں، کچھ بھی پوری زندگی نہیں دیتے اور حق مہر کو کھا جاتے۔ تو بھائی تم نے اس سے قرض لیا ہے تو قرض تمہارے اوپر واجب ہے دینا۔ تو اور 3 سنتیں، پہلی سنت ہے خطبہ نکاح، نکاح کا خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ دوسرا ہے رسول پاک علیہ السلام کے پاس چھوارے ہوتے تو آپ علیہ السلام ایسے پیار سے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے، یوں نہ پھینکیں کہ دوسرے کے آنکھ میں لگے، چہرے پہ لگے، یوں نہیں، پیار سے لوگوں کو۔ اور تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ نکاح کے بعد نہیں ہے، شب زفاف کے بعد ہے، یعنی سہاگ رات کے بعد والا جو کھانا ہے وہ دعوت ولیمہ۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی والے کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی دے گا اور وہ رات کو روٹی بھی دے گا۔ جی نہیں، لڑکی والے کے ذمہ نہیں ہے، یہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے، یہ دعوت ولیمہ ان کے۔ اور دعوت ولیمہ میں خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ یہ ہے جس میں غریب بلائے جائیں اور خیر امیر بھی آئیں لیکن غریب بھی آئیں، اور شر الولیمہ یہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ کے صرف امیروں کو بلایا جائے، تو شر الولیمہ۔ تو اس لیے خیر الولیمہ کرنا چاہیے اور شر الولیمہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کے احکامات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نکاح کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔